अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। उर्दू नावल हकीके में आप सब लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से एक दरख्वास्त करनी है कि आप लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, और ना ही आप लोग कमेंट करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली आप लोग कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, ताकि जल्द अज जल्द हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो जाए। ठीक है, अब चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम आज नोवेल पढ़ेंगे मैमूना खुर्शीद अली का। इन राइटर का मैंने एक पहले भी नोवेल पढ़ा है, वो बहुत मज़े का था, वो भी आप लोगों ने सुना होगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, आप लोगों ने वो अगर नहीं सुना तो सुनिएगा ज़रूर, बहुत मज़े का वो नोवेल है। चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं। और इस नोवेल का नेम है ईद का तोहफ़ा। आसमां के घर गई थी मैं, हाय हाय क्या बताऊं, खुद और बच्चे खारिश के मर्ज में मुब्तला पड़े थे, और अदाकारी मोहतरमा की फिर भी बाकी थी। 10,000 के मियाँ ने 2 बेड लिए हैं, इतरा इतरा कर दिखा रही थी। जब इसके घर में कोई नई चीज़ आती है, कुरान ख्वानी ज़रूर कराती है, ताकि अहले मोहल्ला और रिश्तेदारों पे रौब मार सके। एसी लिया तब भी कुरान ख्वानी करवाई, नया कारपेट बिछाया तब भी कुरान ख्वानी करवाई। सास नंदों को जलाने का अच्छा हरबा है, हमने ना किए कभी ऐसे हरबे इस्तेमाल, कर भी कैसे सकते थे। साहब कंजूस ही बहुत हैं, आज तक एक लकड़ी की पीढ़ी तक तो ला कर ना दी, बेड तो क्या ला कर देंगे। दिन रात इसी बेड पे इसी तरह चढ़े रहते हैं, जैसे अम्मा अब्बा ने बस इन्हीं के नाम कर दिया हो। अजी सुन रहे हो या बहरे हो गए हो? सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। अभी तो जहेज़ की और चीज़ों का भी जिक्र करना था, आज बेड तक ही बात क्यों रुक गई? ख़याम की बात पे महापारा चढ़ गई। आपसे तो बस ऐसी ही जली कटी की तवक्को है, बहुत रोना रोते हैं आप तो अपनी बहनों के माशी हालात का। यह आए दिन की शॉपिंग कहाँ से होती है? दुबई के चक्कर लगा रहा है इसका मियाँ, अल्लाह जब चाहे हाथ पकड़ ले। तुम क्यों जल रही हो? हाय हाय जले मेरी जूती, अब मुझ पे इतने ही बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपकी बहनों से जलने लगूं। अल्लाह ने बस हमारा ही हाथ ना पकड़ा, वरना ऐसे ऐसों को तो जलाना मुझे खूब आता है। अल्लाह से डरो महापारा बेगम। बस डर चुकी मैं बहुत, अब तो आपके डरने के दिन हैं। बच्ची सर पर आ रही है, आप हैं कि फिक्र ही नहीं, और फिक्र हो भी कैसे, वो कमबख्त बहनें जो पड़ी हुई हैं। पहले इनको बेहने का फिक्र था, अब भुगताने का। सारी उम्र यूं ही तमाम हो जाएगी, नहीं बना सकोगी। ये बताओ इन सब बातों का मकसद क्या है? वो बात बताओ, इस चिक चिक को छोड़ो। अरे वाह, यूं अनजान बन रहे हैं जैसे अम्मा ने पंगूड़े में बिठाया हो। माँ पारा बेगम जब तक अम्मा थी वाकई पिंगोड़े में सोया हुआ था। जब से अम्मा आपके हवाले करके रुखसत हुई हैं, मुसलसल स्लीप से लटका हुआ हूँ। एक तरफ तुम और बच्चे, दूसरी तरफ बहनें और अम्मा के दीगर रिश्तेदार। न जाने कब रस्सी खींचेगी और कब जिंदगी की सांसें तमाम होगी। अब ऐसी बातें तो ना करें, हमारे लिए तो बस आपका ही सूखा सड़ियल सा वजूद है, वरना हमारा भी कोई है इस दौरे फानी में। मैं कह रही थी ईद-उल अज़हा सर पर आ रही है, क्यों ना हम भी इस साल कुर्बानी का जानवर ले लें। कैसी बातें कर रही हो माँ बारा बेगम, तुम्हें पता है महंगाई किस कदर है? 50,000 से कम की नहीं आएगी गाय। अरे गाय की कौन बात कर रहा है? मैं तो बकरे की बात कर रही हूँ। बकरे तुमने सस्ते समझे? पिछले साल ही 20-20 हज़ार के थे, इस साल तो लाखों में बिक रहे होंगे। हर चीज़ जो महंगी हो गई, तौबा तौबा करें, ऐसी बदफालें तो मुंह से ना निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा बकरा 10-15 हज़ार का आ जाएगा। ये अपनी खालदा है ना, इसका मियाँ कसाब है, बता रही थी वो तो 2-4 माह पहले ही जानवर खरीद कर खड़ा कर लेते हैं। ईद तक तो बड़ी महंगाई हो जाती, फिर जानवर भी सूखे सड़ियल से मिलते हैं। खालदा से मेरी अच्छी दुआ सलाम है, आप कहें तो इससे कह दूँ एक बकरा हमारा भी ले लें। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा माँ पेरा बेगम, बकरा खरीद कर तुमने घर में फाके करने हैं, कहाँ से खिलाओगी इस बकरे को 3 वक्त? बच्चों को तो हम खिला नहीं सकते, जानवर की खुराक कहाँ से पूरी करेंगे? ये फिक्र आप छोड़ दें, खालदा कह रही थी जहाँ से हमारे और जानवर खाएंगे, तुम्हारा बकरा भी खा लेगा, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? तो गोया तुमने इससे बात पहले ही कर ली है। हर वक्त मेरी नाक कटवाने के दर पर रहती हो। मोहल्ले में थोड़ी बहुत इज्जत बनी हुई है, वो भी चली जाएगी।
جب اس کا میاں ہر گاہک کو بتائے گا کہ ہمارے اندر ایک بکرا بھی خریدنے کی سخت نہیں ہے۔ انسان صرف ارادہ کرتا ہے، پھر وسیلہ اللہ خود بنا دیتا ہے۔ جب ایک ارادہ ہی نہیں کریں گے تو وسیلہ خاک بنے گا۔ ذرا سوچیں، اس محلے میں رہتے ہوئے ہمیں کتنے سال ہو گئے۔ شادی کے پہلے سال جب اماں بھی حیات تھیں تب اس گھر میں قربانی کے 2 بکرے ہوتے تھے۔ تب سے آج تک اس گھر میں مرغی بھی نہیں کٹی۔ باقی سارا محلہ ہی قربانی کرتا ہے سوائے ہمارے۔ اب تو بچے بھی محسوس کرنے لگے ہیں۔ اب دیکھنا، جیسے ہی لوگوں کے جانور آ کر کھڑے ہوں گے، دونوں کے چھوٹے صاحبزادے کیسے لوگوں کی نوکری کریں گے۔ سارا دن وہ لوگوں کے جانور گھماتے پھرتے ہیں اور میرا دیکھ دیکھ کر جی جلتا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اتنی چھوٹی سی خوشی بھی نہیں دے سکتے؟ ماں پارا جذباتی ہونے لگی تو خیام نے افسوس سے بیوی کی طرف دیکھا۔ ماں پارا بیگم، قربانی بچوں کو خوش کرنے کا نہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا نام ہے۔ جانتی ہوں میں یہ سب کچھ ان پڑھ نہیں ہوں، مگر اماں کہا کرتی تھی کہ دین اور دنیا دونوں ہی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ صدف نے اس سال 3rd ایئر میں داخلہ لے لیا ہے، مگر آپ کو جیسے فکر ہی نہیں۔ قربانی سے صدف کی تعلیم کا کیا تعلق ہے؟ خیام بیوی کی منطق پہ جھلا گیا۔ تعلق ہے، کیوں نہیں ہے؟ لوگ ایسے ہی موقعوں پر رشتہ داروں پہ اپنی حیثیت جتاتے ہیں۔ یہ دکھاوے کا زمانہ ہے۔ لوگوں کو کچھ دکھائیں گے تب ہی تو کسی اندھے کی نگاہ اس چوکھٹ پر پڑے گی۔ پھر صدف کے بغیر اندلیب جو کھجور کی طرح بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ صدف اٹھے گی تو اندلیب کی فکر، پھر جب ایریا ہے تو تیسرے نمبر پر اٹھان میں دونوں پہ سبقت لے رہی ہے۔ گھر میں باقی قربانی ہوگی، محلے میں دھاک پڑے گی، رشتہ داروں میں چھٹانگ بھی گوشت بھیجا جائے گا، تب بھی جانکاری اور تعلق تازہ ہوگا۔ یہ نسیمہ اور آئمہ آئے دن جو کارج کر رہی ہیں، اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ دونوں کی 4 بیٹیاں ہیں، اندر خانے کے یہی چکر ہوں گے۔ لا حول ولا۔ ماں پارا بیگم، الفاظ تو ڈھنگ کے استعمال کر لیا کرو، آج کل بس ایسے ہی لفظوں کا فیشن چل رہا ہے۔ یہ آپ بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہی سوچ رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں پہلے ہی قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ عید اور رمضان کے قرضے ابھی تک نہیں اترے اور اب پھر قرضہ لے لو۔ قرضے اتاریں گے کس طرح؟ وہی لگی بندی تنخواہ اور مسائل بے شمار۔ جب بھی آپ سے بات کروں نا، اپنے قرضوں کا رونا بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے کس کمبخت نے کہا ہے قرضہ لینے کو؟ 10-12 ہزار روپے میں نے خرچ میں سے بچا کر اکٹھے کر رکھے، صرف قربانی کی نیت سے۔ 2-4 ہزار تم ڈال کر اچھا سا بکرا لے لینا۔ ساری باتوں میں ماں پارا نے یہ بات کام کی تھی۔ خیام کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ 10-12 ہزار روپے؟ خیام نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا۔ لاؤ دکھاؤ، کہاں ہے وہ رقم؟ ماں پارا جلدی سے اٹھی اور اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک پوٹلی نکال لائی۔ خیام نے نوٹ گنے، واقعی 12 ہزار تھے۔ تو گویا اس بار قربانی کرنے کا ارادہ پکا ہے۔ ہاں، ماں پارا جھوم کر بولی۔ خیام نے وہ رقم اس کے ہاتھ میں واپس رکھ دی۔ ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو، ابھی تو یہ چاند بھی ختم نہیں ہوا۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد میں بکرا خود خرید لوں گا، اتنے میں اور پیسوں کا بندوبست کر لوں گا۔ خیام کے اقرار پہ ماں پارا مطمئن ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ خیام یہ رقم دے کر اپنے پرانے قرضے چکانے کی سوچے گا، لیکن اس نے بکرا لانے کا اقرار کیا تو وہ خوش ہو گئے۔ ماں پارا نے اپنے جہیز کے کپڑوں کا صندوق کھول رکھا تھا۔ بچے رنگ برنگے کپڑے دیکھ کر باولے ہوئے جا رہے تھے۔ کوئی شلوار لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی قمیض، کسی کو دوپٹے پہ لگا کرن کوٹا بہت ہی عجوبہ لگ رہا تھا۔ بقرعید پہ ماما کے جہیز کے کپڑوں میں سے کپڑے ہرگز نہیں بنواؤں گی۔ صدف نے کھانا باپ کے سامنے رکھتے ہوئے پاؤں پٹکے تو ماں پارا کو غصہ آ گیا۔ تم اپنے باپ کے سامنے ضرورت سے زیادہ اوور نہیں ہوتی جا رہی ہو صدف؟ ایسے فرمائش کرتی ہو جیسے تمہارا باپ بڑا افسر لگا ہو۔ بابا کی جو اوقات ہے میں وہی پہن لوں گی۔ مجھے 20 روپے والی گٹھی منظور ہے، ان ریشم اور ظریف کے کپڑوں سے بہتر ہے، کم از کم آج کل کے فیشن کی تو ہوں گی۔ تمہیں دیکھ کر اندلیب اور جویریہ بھی سر اٹھانے لگیں گی، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ماں پارا نے غصے میں سارے کپڑے واپس صندوق میں ڈالے تو صدف ٹھنک کر بولی، تو پہنا دے انہیں، میں نے منع کیا ہے مگر میں نہیں پہنوں گی۔
خیام کو خاموشی سے کھانا کھاتا دیکھ کر ماں پارا کو اور بھی غصہ آ گیا۔ سن رہے ہیں آپ اس کی زبان؟ یہ سب آپ کی شہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری کفایہ شاری کو اس لڑکی نے تماشا بنا کر رکھا ہے۔ ہر تہوار پر اس کا یہی نخرہ ہوتا ہے۔ تم بھی تو ہر تہوار پر اپنا یہ صندوقچہ کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، میری بلا سے چور کی بیٹی کو چنڈال لے جائے، بھاڑ میں جائے ایسی کفایہ شاری۔ ماں پارا نے غصے میں کپڑے پھینکے تو خیام نرمی سے بولا، نیک بخت بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، جب ان کے تن پر ڈھنگ کا پہناوا ہی نہیں ہوگا تو کوئی خاک نظر بھر کر دیکھے گا۔ یہی ایک بات ایسی تھی جو ماں پارا کی سمجھ میں آ سکتی تھی۔ تیر نشانے پر لگا، ماں پارا چپ سی ہو گئی۔ 15 سال سے بچیاں یہی پہن رہی ہیں، اب تو کچھ رحم کر لو ان پہ۔ ماما نے خود بھی اپنا جہیز بری اتنا نہیں پہنا ہوگا جتنا مجھے پہنایا ہے۔ اب تو میری فرینڈز بھی مذاق بنانے لگی ہیں میرا۔ صدف روحنی ہو کر بولی، اب ایسی بھی مذاق والی بات نہیں ہے۔ ان کپڑوں میں ایک سے ایک اطلس کے جوڑے ہیں، آج لینے نکلو تو 5000 سے کم کا نہیں ملے گا۔ ماما نے خشمگین نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا تو اتنے میں فہد، جو سب سے آخری نمبر پر تھا، سرخ کرن سے لیس دوپٹہ لہراتا ہوا اماں کے سامنے آ گیا۔ ماما، یہ دوپٹہ مجھے دے دیں، میں رکھوں گا۔ اس نے اتنے والہانہ پن سے مانگا کہ ماں پارا کی آنکھیں بھر آئیں اور بچے کو چٹا چٹ گود میں بٹھا کر چوم ڈالا۔ نقدروں کی فوج میں تم کہاں سے آ گئے؟ تمہیں پتہ ہے یہ تمہاری دادی نے میرے نکاح کا جوڑا بھیجا ہے، یہ میری بری کا سب سے قیمتی سوٹ ہے۔ فہد ٹکر ٹکر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ جوڑا تو تمہاری دلہن کو چڑھاؤں گی۔ وہ دوپٹہ طے کرنے لگی تو فہد نے دوپٹہ کھینچ لیا۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے ابھی دیں، اسے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کی ضد اور فرمائش پر سب کو حیرت ہوئی۔ مگر تم کرو گے کیا اس کا؟ صدف نے جھنجھلا کر پوچھا تو وہ معصومیت سے بولا، پاپا بکرا لے کر آئیں گے نا، بکرے کو اڑاؤں گا، پھر سارے محلے کی سیر کراؤں گا۔ کتنا پیارا لگے گا بکرا، ہے نا آپی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پھیلا کر کہہ رہا تھا۔ صدف، اندلیب اور خیام کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ ماں پارا کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ دوپٹہ جھپٹ کر بولی، یہ میرے نکاح کا دوپٹہ ہے، مگر ماما ایسے دوپٹے تو عید پہ دمبے اور بکرے اوڑھ کر پھرتے ہیں۔ صدف اور اندلیب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ خیام کے کہکے بھی چھت کو چھو رہے تھے۔ اپنے باپ سے پوچھو جو انہوں نے ایسے کپڑے بھیجے۔ تمہاری دادی اکلوتے بیٹے کو بیاہنے جا رہی تھی، مگر ڈھنگ سلیقے کا ایک سوٹ بھی نہ رکھا، اور یہ اڑائے گا بکرے کو۔ حقیقت تو یہی ہے، جانور کو پہنانے کے لائق ہیں یہ کپڑے۔ ہائے، تو کیا آپ ہمیں آج تک جانور ہی سمجھتی آئی ہیں؟ صدف نے فوراً احتجاج کیا۔ ماں پارا کچھ نہیں بولی۔ اندلیب نے چہک کر چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا لیا۔ آج تو فہد کو زبردست ہی ٹریٹ دیں گے۔ اس ننھے فرشتے نے ماما کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بالکل باہر نکل رہی تھی کہ آسماں ماں 3 بچوں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آہا، آج پھر بھابھی نے اپنا صندوق کھول رکھا ہے۔ ضرور صدف اندلیب کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کے چہرے پہ واضح تمسخر کا۔ ماں پارا کو تو آگ لگ گئی، چٹک کر بولی، ڈرائنگ روم کے پردے خراب ہو رہے ہیں، یہ نیٹ کی 2 ساڑیاں پڑی تھیں، غالباً تمہاری طرف سے ہی چڑھائی گئی تھیں۔ اللہ بہشت نصیب کرے اماں کو، کبھی مجھے تن سے لگانے نہ دیں، اسپیشل انڈیا سے منگوائی تھی انہوں نے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی قیمت ہی بتاتی رہتی تھی۔ آج ان بیش بہا قیمتی ساڑیوں کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ اس سے اچھے تو لنڈے کے پردے تھے۔ دیکھو آسماں، اچھے لگیں گے نا ان کے پردے؟ آسماں خجل سی ہو گئی۔ وہ دونوں ہی ساڑیاں ابھی بھی بہت خوبصورت اور پہننے کے لائق تھیں۔ آسماں ان میں اتنا دل تھا کہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اسے اماں سے ہمیشہ یہی شکایت رہی تھی، اکلوتی بہو کو تو بہت اچھی بڑی چڑھائی، مگر 7 بیٹیوں کو ایک بھی جوڑا ویسا نہ دیا۔ آج بھاوج کے منہ سے ان کپڑوں کی ناقدری سن کر آسماں کے دل کو رنج ہوا تھا۔ اب اگر کہتی، بھابھی یہ ساڑیاں مجھے دے دیں، تو کتنی توہین ہوتی۔ مرے مرے دل سے کاندھے اچکا کر بولی، مرضی ہے آپ کی۔ پھر بچوں کو لے کر بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ماں پارا اس کے دل کی کیفیت کو خوب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ آتے ہی اس نے جو چوٹ کی تھی، اس کا اس نے خوب بھاری بھرکم جواب لٹا دیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ماں پارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جب اس نے آسماں کو خیام سے یہ کہتے سنا، کمال دبئی گئے ہوئے ہیں، بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں بھی تھیں،
بچے ضد کر رہے تھے کہ ماموں کی طرف چلیں، اسی لیے آ گئے۔ چلو بچوں کی تھوڑی تفریح ہو جائے گی، ورنہ تو بچے جاتے ہی کہاں ہیں۔ پھپھو کے قیام کا سن کر بچے خوش ہو گئے تھے اور اس کے تینوں بیٹوں کو گود میں اٹھا اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ قیام بھی بہن کی آمد پر مسرور نظر آ رہا تھا۔ چلو اچھا کیا تم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہمارے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی۔ پہلے یہاں کیا کم رونق تھی، ماں پارا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ارے بھائی صدف، کیا بچوں کو خالی کھلی پیار ہی کرتی رہو گی؟ کچھ کھانے والے کا بندوبست بھی کرو، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ صدف یہ سن کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ماں پارا مرے مرے ہاتھوں سے صندوق بند کرنے لگی۔ آسما کی بے وقت کی آمد نے ماں پارا کا سارا بجٹ خراب کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے دن رکے گی، ہفتہ 10 دن سے تو کم تو وہ کبھی رکی ہی نہیں تھی۔ 10 دن مہینے کا تیسرا حصہ، بچوں کی فرمائش اور قیام کے چونچلے۔ یا اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ بچوں نے آسما کو بتا دیا ہوگا کہ اس سال ہم قربانی کریں گے۔ وہ مجھے مبارکباد دے رہی تھی، میں نے تو اسے کہا ہے کہ عید کے بعد چلی جانا۔ قیام مزے سے پکوڑے کھاتے ہوئے بولا تو ماں پارا نے کھا جانے والی نگاہوں سے قیام کی طرف دیکھا۔ جانتے ہیں ابھی عید آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ اس قدر بدتمیز بچے، اللہ معاف کرے، میری ہر چیز کا بیڑا گرک کر دیا۔ سارا دن میرا اٹھانے سمیٹنے میں ہی گزر جاتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے آج گھر سے نکلی تو گھر میں کچھ امن نظر آ رہا ہے۔ خیر سے گئے کدھر ہیں؟ کہہ رہی تھی شاپنگ کا ارادہ ہے، اندلیب وغیرہ نے ضد کی کہ پارک میں جائیں گے۔ میرا خیال ہے پارک گئے ہوں گے، جب سے آئی ہے شاپنگ ہی ختم نہیں ہو رہی محترمہ کی۔ اور بچوں کا یہ حال ہے کہ سارا دن جانوروں کی طرح خود کو کھجاتے پھرتے ہیں، جتنا روپیہ اپنے آپ کو سجانے بنانے میں خرچ کر رہی ہے۔ بچوں کا علاج کیوں نہیں کروا لیتی ڈھنگ کے ڈاکٹر سے؟ بتا تو رہی تھی ڈاکٹر نوید انجم سے علاج کرا رہے ہیں، شہر کا سب سے اچھا ڈاکٹر ہے۔ قیام پکوڑے کھاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تو ماں پارا استہزائیاں بولیں، اچھے ڈاکٹر سے علاج کراتی تو آج تک بچے ٹھیک نہ ہو جاتے۔ اچھا چھوڑو اسے، میں نے کسی سے بات کی ہے، بکرے 8-8 ہزار کے 2 لینے کا ارادہ ہے میرا۔ 12,000 تمہارے ہو جائیں گے اور 6,000 میں ڈالوں گا، خوب اچھی سی قربانی ہو جائے گی۔ ویسے بھی ایک بکرے کا گوشت نہ ہاتھ لگتا ہے نہ بات بنتی، رشتے دار ہی اتنے ہیں، پھر میری 7 بہنیں۔ ماں پارا کو قیام کا ارادہ پسند آیا، مگر جو کچھ قیام نے بعد میں کہا تھا اسے سن کر ماں پارا کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ صالحہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ہاں قربانی تو ہوتی ہے مگر بکرے کی نہیں ہوتی، اور اسے بکرے کے سیری پائے بہت اچھے لگتے ہیں۔ کہہ رہی تھی سیری پائے تو وہی لے گی۔ آئمہ اور راما کہہ رہی تھیں ان کے گھر ثابت بونگ بھیجنی ہے اور وہ ڈیپ فریزر میں رکھیں گی، ان کے بچیوں کے سسرال والے آئیں گے تو روسٹ کرائیں گی۔ فاطمہ باجی کا کلیجی کو دل چاہ رہا تھا، میں نے سوچا دونوں کلیجیاں فاطمہ باجی کے گھر بھیج دیں گے، اتنا بڑا کنبہ ہے ان کا، پھر بیچاری کے ہاں قربانی بھی نہیں ہوتی۔ آسما اور کمال کو تو چانپیں ہی اچھی لگتی ہیں، حسنہ اور ہمنا کے ہاں وافر گوشت بھیجنا پڑے گا، دونوں بھرے پورے سسرال میں بیٹھی ہیں، وہ باتیں بنائیں گے۔ بھائی نے عمر بھر میں پہلی بار قربانی کی تو ڈھنگ سلیقے سے گوشت بھی نہ بھیجا، باقی رہے عزیز اور محلے دار تھوڑا تھوڑا گوشت بھیج دیں گے، باقی جن کے ہاں قربانی ہوتی ہے نا ان کے ہاں نہیں بھیجیں گے، جن کے ہاں نہیں ہوتی ان کے ہاں بھیج دیں گے، باقی تم رکھ لینا۔ قیام کی تقریر دل پذیر سن کر ماں پارا کا تو دماغ ہی گھوم گیا، باقی چھچھڑے ہی بچیں گے، وہ میں رکھ لوں گی۔ توبہ توبہ کرو ماں پارا بیگم، کس قدر تھردلی کا مظاہرہ کر رہی ہو تم، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو مل بانٹ کر کھانا چاہیے۔ قیام کی سرزنش ماں پارا کا پارا بری طرح چڑھ گیا، توفیق دی ہے تو قات بھی نہیں بھولوں گی، پیٹ کاٹ کر پیسے اکٹھے کیے تھے، اب لوگوں میں مفت ہی تقسیم کر دوں۔ نہیں تم ایسا کرنا، قربانی کا گوشت پیسے لے کر تقسیم کرنا۔ قیام جل کر بولا۔ ماں پارا پر ہزار اثر نہ ہوا، بولی میں جو بات کر رہی ہوں تم اچھی طرح سے سمجھ رہے ہو، یہ جو بکروں کی تقسیم کا فیصلہ کیا ہے نا تم نے، یہ تم اپنے بکرے میں سے کرو گے جو تم 6,000 کا لاؤ گے، میں تو 12,000 کا صحت مند اور خوبصورت بکرا لاؤں گی۔ نہ جانے کتنے برس ہو گئے بکرے کا گوشت کھائے، سیری پائے کلیجی گردے اب خواب میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے، بادشاہ اکبر بنے بیٹھے ہیں، سخاوت تو دیکھو ذرا، کلس کر بولی تو قیام بھی جل بھن گیا۔ خوبصورت سا بکرا آئے گا 12,000 میں، 40,000 کا بھی نہیں ملے گا، اور یہ تم نے بکرا خریدنا ہے یا داماد؟ جو خوبصورتی کی سب سے زیادہ فکر ہے، سنبھال کر رکھو اپنے 12,000، کوئی ضرورت نہیں قربانی کرنے کی، جب اللہ دے گا نا میرے ہاتھ وسعت تب ہی کروں گا۔
ख़याम बकता झुकता दूसरे कमरे में चला गया। इसने ये सोचकर महापारा को धमकी दी थी कि शाम तक महापारा पैसे इसके सुपुर्द कर देगी और कहेगी जो मर्जी करें, लेकिन ये ख़याम की सिर्फ खामख्याली थी। और वो तो गोश्त वहाँ भेजना चाहती थी जहाँ सद्दफ के जोड़ के लड़के थे। ख़याम की बहनों के यहाँ सद्दफ का जोड़ का एक भी लड़का नहीं था। ख़याम मान गए तो ठीक, वरना वो खुद ही खालदा से कहकर बकरा मंगवा लेंगी। दूसरे ही पल खुद को इत्मीनान दिलाते हुए काम में मशगूल हो गई। आसमां अभी अभी पार्लर से आई थी। इसके चेहरे पे जलन हो रही थी। खीरा काट कर आंखों पर रख कर लेट गई। इसके बच्चों ने तूफानी बदतमीजी बचा रखा था। मापारा से बर्दाश्त ना हो सका और तंग कर बोली, तौबा है आसमां, कुछ बच्चों की फिक्र कर लिया करो। 3 बार अंदलीब नहला चुकी है तुम्हारे बबलू को, और इसके बावजूद बच्चे की खारिश में सुकून नहीं आ रहा। तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? आप यकीन करें भाभी, 15,000 रुपये अब तक इनके इलाज दवाइयों पर खर्च कर चुकी हूँ, मगर ये मर्ज है कि जान ही नहीं छोड़ा। 15,000? मापारा इसकी मुबालगा राय पर दिल ही दिल में खिलखिलाई थी। एक तो तुम्हारी शो मारने की आदत भी मुझे बहुत अजीब लगती है। इस मामूली सी बीमारी पे तुम 15,000 खर्च कर चुकी हो और फिर भी इसने पीछा नहीं छोड़ा। मापारा खिलकर हंस रही थी। आसमान ने आंखों से खीरे उतारे और बैठते हुए बोली, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये सच है। और एक बात बताऊं आपको, ये मुसीबत मुझ पर आमना बाजी की वजह से आई थी। 3 साल हो गए आमना बाजी हर साल ये तोहफा दे जाती है। क्या मतलब? मापारा समझी नहीं। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में आमना बाजी मुजफ्फराबाद से हमारे यहाँ आकर ठहरती हैं। बच्चों का और उनका बुरा हाल होता है। इस बार तो मैंने कह ही दिया, आमना बाजी 2 साल से बहुत मुसीबत उठा रही हूँ, आप कहीं अच्छा इलाज क्यों नहीं कराते? लो जी, बुरा मान गई। कहने लगे, अरे बीबी, मैं कौन सा शौक से तुम्हारे पास आई हूँ? मुझे तो किसी ने ये बताया था कि मुल्तान में यहाँ पाक माई का मिज़ार है। पुरानी से पुरानी खारिश का मर्ज भी पाक माई में नहाने से ख़त्म हो जाता है। मैं तो इसी मकसद के तहत आई थी, तो वो पाक माई में बच्चे को और खुद को नहला कर चली गई। हमें इस मुसीबत में छोड़ गई, तो तुमने भी पाक माई में जाकर बच्चों को नहला लेना था। मापारा ने झट मशवरा दिया तो आसमां जलकर बोली, तो आपका क्या ख्याल है? क्या मैंने ऐसा नहीं किया होगा? बल्कि एक बार नहीं 2 बार, मगर तकलीफ और बढ़ गई। कम तो क्या होती? आसमां दोबारा खीरे आंखों पर रखकर लेट गई तो महापारा ने खौफ से इसकी सीमत देखा। अल्लाह रहम करे, कहीं ये बीमारी यहाँ ना छोड़ जाए। इसने अंदलीब को घूरा जो आसमां के बेटे को गोद में बिठाए चूम रही थी। कमाल कब आ रहा है? कमाल कल सुबह की फ़्लाइट से आ रहे हैं। हम लोग शाम तक चले जाएंगे। आखिर को मैंने सफाई भी करवानी है। अब 10-12 दिन में घर की सफाई ना हो तो अजाड़ जंगल बन जाता है। सद्दफ से कहना अच्छे से आलू मटर के चावल बना ले, जाते हुए ले जाऊंगी। रात का खाना घर पर ही खा लेंगे। मापारा ने दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पड़ा और फिर वही हुआ जिसका मापारा को डर था। आसमां सुबह गई और शाम को ही मापारा को अपने बच्चे बुरी तरह खुजली में गिरफ्तार नजर आए। यहाँ तक कि सद्दफ भी इस मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी। और फिर देखते ही देखते मापारा खुद भी कभी टाँग खुजा रही थी, कभी गर्दन और कभी हाथ और कभी कमर। कब वक्तों से कितना कहा था मत लो इस बच्चों को गोद में, मगर इनको तो जैसे गुजारा ही नहीं था। अब भुग तो दे गई वो तोहफा। मापारा सबसे ज्यादा अंदलीब पे गुस्सा कर रही थी। वो पहले ही खुद को खुजा खुजा कर निढाल हो रही थी। तंग कर बोली, मगर मम्मा, आपने तो नहीं लिया था पप्पो के बच्चों को, फिर आपको क्यों खारिश हो गई? इसलिए कि हर वक्त वो मेरे बेड पर चढ़े रहते थे, ये तो होना ही था। और फिर मापारा ने हर एक तरतीब आजमा डाली। सारे कपड़ों में, बिस्तरों में और चारपाइयों में धूप लगाई, मगर मर्ज था कि बढ़ता ही गया। मापारा को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। 6 बच्चे और एक वो खुद। रोज़ 1,000 रुपये का नोट वो पर्स में डाल कर ले जाती और घर लौटते ही हुए खाली पर्स इसका मुंह चढ़ा रहा होता। देखते ही देखते 8 दिन में 8,000 रुपये खर्च हो गए। अभी ख़याम को तनख्वाह मिलने में 8 दिन बाकी थे। पिछले महीने बजट पे इतना बोझ रहा था कि बजट ही ना हो सकी थी। आसमा की वजह से ख़याम रोज़ ही फ्रूट या बेकरी की अशिया ला रहे थे। मजबूरन मापारा को ही फ़िलहाल वही पैसे इस्तेमाल करना पड़ रहे थे जो इसने कुर्बानी की नीयत से जोड़ रखे थे। खारिश ऐसी जालिम थी कि मापारा से खुद भी बर्दाश्त ना हो रही थी। जल्द कूट कर सब बच्चों को पाक माई लेगी। वहाँ जो रश देखा तो दांतों पसीना आ गया। इससे कहीं ज़्यादा बर्स के मरीजों को वहाँ देख कर मापारा के हौसले पस्त हो गए और वो चश्मे तसव्वुर में अपनी बच्चियों के चेहरे पे वही दाग देखने लगी। बस बस
اٹھو یہاں سے، لگتا ہے ساری دنیا کے جلدی امراض کے لوگ یہیں پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہیں۔ دانا خواستہ کوئی اور بڑا مسئلہ بن گیا تو میں غریب عورت تمہیں کہاں اٹھائے پھروں گی۔ ماپارا سارے بچوں کو رکشے میں بھر کر گھر آ گئی۔ پورے 14,000 روپے خرچ ہو چکے تھے اس منحوس بیماری کے پیچھے، پھر بھی اس بیماری نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج ہر حال میں خیام نے تنخواہ لے کر ہی آنا تھی، مگر اس تنخواہ میں تو اگلا مہینہ گزرے گا، بچوں کی اسکول فیسیں، بجلی اور گیس کے بل، دودھ کے بل، لگا بندہ روزانہ کا خرچ، بیماری کے لیے کہاں سے نکلیں گے پیسے؟ اور پھر میری قربانی جس کا میں نے ارادہ کیا تھا وہ کہاں سے ہوگی؟ رات کو خیام نے تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھی تو اس نے رونی صورت بنا کر خیام کو دیکھا۔ میں نے تو اس بار پکا ارادہ کیا تھا کہ قربانی کروں گی، مجھے کیا پتا تھا یہ قربانی اس طرح ہوگی۔ 12,000 روپے ایسے اڑے گئے پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ رو پڑی تھی۔ خیام کو اس سے ذرا بھی ہمدردی نہ ہوئی، جوتے اتارتے ہوئے بولا، اصل میں اعمال کا دارومدار نیت پر ہے، تمہاری نیت میں ہی کھوٹ آ گیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے قربانی کی توفیق ہی چھین لی۔ ماپارا کو اس کی بے محل نصیحت سخت ناگوار گزری۔ کون سا کھوٹ آ گیا تھا میری نیت میں؟ صرف یہی تو کہا تھا کہ میں نے تمہاری بہنوں کے ہاں اس طرح سے قربانی کا گوشت نہیں جائے گا۔ تم بھول رہی ہو ماپارا بیگم، تم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ خیام نے یاد دہانی کرائی۔ میرا مطلب تو یہی تھا نا۔ ماپارا پسپائی سے بولی۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا تھا اور محلے میں دن رات بکروں گایوں کی چہل پہل سنائی دینے لگی۔ قربانی کے کیا کیا خواب نہ دیکھے تھے اس نے، مگر یہ آسماں کی بچی سب ملیا میٹ کر گئی۔ ماپارا پرسمودگی کی حال میں کمرے میں تنہا لیٹی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کی نگاہ اس دوپٹے پر پڑی جو فہد نے بکرے کو اڑانے کے لیے نکلوایا تھا۔ دوپٹہ گھونٹی پر لٹکا ہوا تھا اور ہوا کے مدھم ہلکورے سے اس کی کرن جلملا رہی تھی۔ بار بار اس دوپٹے میں بکرے کا وجود نظر آ رہا تھا۔ بچوں کی ساری خوشیاں مانت پڑ گئی۔ وہ دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کے دوپٹے میں اپنا آپ نظر آنے لگا، کبھی بکرا نظر آتا اور کبھی اپنا آپ۔ ماپارا تیزی سے اٹھی اور اس دوپٹے کو موڑ کر واپس صندوق میں پھینک دیا۔ آج سے 20 سال پہلے میرے ماں باپ نے قربان ہی کیا تھا مجھے، ایسے ہی کنگال کے پلے باندھ کر۔ وہ سر صندوق پر رکھ کر رونے لگی۔ گھر میں ایک دم اداسی چھا گئی۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے۔ حارث اور اویس ہمسائیوں کے بچوں کے ساتھ ان کے بکروں میں مگن تھے، مگر ماپارا کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پورے 1 سال میں اس نے پیسے جمع کیے تھے اور خرچ کرنے میں 15 دن بھی نہ لگے۔ ماپارا کو چوڑی گئی رقم جانے کا ملال رہ رہ کر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے کیا؟ میری نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کرنے سے پہلے ہی توفیق چھین لی۔ وہ اپنی نیت کا محاسبہ کر رہی تھی اور دل ہی دل میں پشیماں بھی تھی۔ اب یہ روکھی پھیکی سی عید کیسے گزرے گی؟ اور تب بھی ماپارا کے دل میں فیصلہ کیا۔ ماں بچوں کی اس نے پیکنگ کی۔ شام کو خیام آیا تو حیران رہ گیا۔ 2 دن کے بعد عید ہے اور تم گھر کا گھر اٹھا کر کہاں چلی؟ 20 سال کے بعد عید اپنے میکے میں منانے جا رہی ہوں لاہور۔ میرے بچے نہیں جائیں گے، بھلے سے تم چلی جاؤ۔ خیام نے 2 ٹوک فیصلہ سنا تو ماپارا حیران رہ گئی۔ کیا آپ کی بہنیں نہیں آتی ہیں آپ کے پاس رہنے؟ پھر میں کیوں نہ اپنے بچے لے کر جاؤں اپنے بھائیوں کے گھر؟ خیام لاجواب سا ہو گیا۔ اور میں تو کہتی ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، بڑی رونق ہوتی ہے وہاں قربانی والے روز۔ آذر، تنویر اور عمیر مل کر قربانی کرتے ہیں، ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں اور کئی بکرے۔ یہ تو شہروں کا فاصلہ ہے، ورنہ میرے بھائی تو اتنا گوشت بھیج دیں گے اور میرے بچے پورے 1 مہینے بھی کھائیں تب بھی ختم نہ ہو۔ ماپارا اترا کر بولی تو خیام کو غصہ آ گیا۔ تمہیں اچھی لگتی ہیں یہ باتیں، مگر مجھے بالکل نہیں پسند۔ اور سنو، اپنی نیت یہی درست کر لو، تم وہاں میرے بچوں کو گوشت کھلانے کے لیے نہیں لے کر جا رہی ہو، بچے صرف عید منانے جا رہے ہیں، میرا جب دل چاہے گا لینے آ جاؤں گا۔ خیام کا فیصلہ 2 ٹوک تھا۔ ماپارا نے بالکل چونچڑا نہ کی۔ ٹرین کے سفر میں بچے بہت خوش تھے۔ لاہور اسٹیشن پر اتر کر ماپارا نے بھائیوں کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ ماموں تو لینے بھی نہیں آئے۔ ماما اور آپ کہہ رہی تھیں وہ اسٹیشن پر لینے آئیں گے۔ انتظار کی طویل کوف سے بچے تھکن محسوس کر رہے تھے۔ اتنے میں ماپارا کی نظر احمد پر پڑی۔ وہ بھیڑ سے نکل کر انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ارے آپا، آپ یہاں کھڑی ہیں، میں کب سے آپ لوگوں کو وہاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے احمد نے سوٹ کیس ماپارا سے لیے اور سب کو گاڑی کی طرف لے چل پڑا۔ جب سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ آ رہی ہیں، ہماری عید کی خوشی ہی دوبالا ہو گئی تھی۔
میں نے تو نادیہ سے کہہ دیا تھا، دیکھنا یہ عید کتنی پر رونق ہوگی۔ اور ماں پارا آپا کے ہاتھ میں ذائقہ ہی بہت ہے، سچ پوچھے نا آپا ترس گیا ہوں گھر کے کھانے کو۔ وہ لبنانی، افغانی چبلی کباب، دم کباب، نہاری بریانی۔ نادیہ کو کچھ بھی ڈھنگ طریقے کا نہیں آتا، بازار سے کھا کھا کر طبیعت اکتا جاتی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا ان کو بھی سرگودا سے بلا لیتے ہیں، مگر اس کے یہاں تو قربانی ہوتی ہے، وہ بھلا کیسے آ سکتی تھی؟ اچھا کیا آپ نے ادھر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمیر ماں پارا کی آمد سے بہت خوش تھا۔ ماں پارا اس کی آؤ بھگت پہ پھولی نہ سما رہی تھی۔ اچھا ماموں یہ تو بتائیں، آپ نے اونٹ لیا ہے؟ ماما بتا رہی تھی کہ آپ سارے ماموں مل کر اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ فہد اور اویس کو اونٹ میں دلچسپی زیادہ تھی۔ بیٹا اب اکٹھے قربانی نہیں ہوتی، یہ بات آپ کی ماما کو شاید نہیں پتہ، سب اپنی اپنی قربانی اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ اس اطلاع پر ماں پارا کو چنبا ہوا اور وہ حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ اکٹھے قربانی میں جو لطف آتا تھا وہ اکیلے اکیلے میں کہاں آتا ہوا؟ آذر اور تنویر کیوں علیحدہ کرتے ہیں؟ یہ سب ہماری بیگمات کی کار فرمائی ہے۔ ساجدہ بھابھی قربانی کے گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، بانٹنا اور پکانا تو درکنار۔ پھر سائمہ بھابھی یہی کچھ کرنے لگی تو نادیہ کی آمد نے رہی سے ہی کسر ختم کر دی۔ اول تو اسے ڈھنگ طریقے سے پکانا نہیں آتا، دو کہ وہ خود بھی قربانی کے گوشت سے الرجک ہوتی ہے۔ کیا قربانی کے گوشت سے الرجک؟ ماں پارا کو نخرے بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ بس ایسے حالات تھے، اس لیے سب اپنے اپنے گھروں میں ہی قربانی کرنے لگے۔ اب آذر کے گھر میں کون پکاتا ہے؟ پکتا ہی کیا ہے ان کے گھر میں، سب کچھ پہلے دن ہی تقسیم کر دیتے ہیں۔ ساجدہ بھابھی ڈیپ فریزر میں سبزیاں اور چکن جمع کر کے رکھ لیتی ہیں، جب تک گوشت کی دکانیں نہیں کھلتی وہی سب چلتا ہے۔ آذر تو بہت شوق سے کھاتا تھا قربانی کا گوشت، مجھے یاد ہے اماں بھی گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیتی، پھر نمک لگا کر کڑاہی میں ایسے بھون کر گوشت کو سکھا کر رکھتی کہ ہم بہن بھائی چلتے پھرتے کھاتے تھے، اور سب سے زیادہ آذر بھائی کھایا کرتے تھے۔ ماں پارا کو بھائیوں کے گھر کے حالات جان کر گہرا صدمہ ہو رہا تھا۔ جو لوگ قربانی کے گوشت سے پرہیز کرتے ہیں اور ایک بوٹی بھی خود کھانا نہیں پسند کرتے، کیا ان کی قربانیاں قبول ہو جاتی ہیں؟ اللہ ان کے تکبر پر ان سے کیوں نہیں چھین لیتا قربانی کی توفیق؟ ماں پارا نے دل ہی دل میں سوچا اور اللہ سے توبہ کی۔ سائمہ بھابھی کا یہ عالم ہے کہ ان کی بہنیں، بھابھیاں، ماں سب ہی ان کے یہاں آ کر قربانی کے مزے لوٹتے ہیں، جانور بھی ذبح کرتے ہیں، کھانتے بھی ہیں اور پکاتے بھی ہیں۔ تنویر کو ذرا پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ دن بھر سوتا رہتا ہے، کہتا ہے بھائی سالے قصاب ہوں، ٹینشن ہی کوئی نہیں رہتی۔ کیا یہ نعمت ٹینشن ہے؟ ماں پارا کو حیرانی ہو رہی رہ گیا میں ایک بیچارہ، گوشت قرب و جور میں تقسیم کرنے کے بعد میرا دن بھی سو کر ہی گزرتا ہے، یہ ہماری عید ہوتی ہے، اور امی ابو کی قربانی کون کرتا ہے؟ ماں پارا نے بے ساختہ عمیر سے پوچھا۔ عمیر چپ ہو گیا، پھر کھجل سا ہو کر بولا، ہر سال سوچتا ہوں کہ امی ابو کی قربانی بھی کروں گا، مگر گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ مہنگائی وہ تو دیکھیں کتنی ہو رہی ہے، ہر سال جانور دگنی قیمت کا ہوتا جا رہا ہے، پھر روزمرہ کے اخراجات، دکھ درد، لینا دینا۔ عمیر کی تعویل پہ ماں پارا ایک دم گمسم سی ہو گئی۔ شاید اسے اس چیز کا دکھ ہوا تھا کہ ماں باپ بہت کچھ نہ صحیح مگر اتنا تو چھوڑ کر گئے تھے کہ ان کی اولاد انہیں سال کے سال قربانی کر کے ثواب بھیجتی رہتی۔ آذر اور تنویر بھی نہیں کرتے امی ابو میں سے کسی کی قربانی۔ ان کے حالات تو مجھ سے بھی زیادہ پتلے ہیں، ایک تو ان کے کنبے بڑے ہیں، دوسرے آمدنی بھی اتنی زیادہ نہیں۔ ماں پارا چپ سی ہو گئی۔ بڑے کنبے اور آمدنی میں گزر بسر کرنا اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ گھر آ گیا تھا، بچے ان سے پہلے دوڑتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ایک دن میں ماں پارا کو ان کے ٹھاٹ باٹ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ عمیر جو تنگ دستی کا رونا رو رہا تھا بالکل غلط تھا۔ نادیہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ صرف بچے پال رہی تھی۔ گھر کا کام کاج کے لیے 2 ملازمائیں لگی تھیں، عمدہ خوراک، عمدہ لباس، گھر میں ہر چیز کی سہولت۔ کیا اسے تنگ دستی کہتے ہیں؟ وہ اپنے حالات سے موازنہ کر رہی تھی۔ شام کو عمیر بکرے بھی خرید لایا، بچے ان میں مگن ہو گئے۔ آذر اور تنویر سے کہنا اس سال اکٹھے ہی قربانی کر لیں، سب ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے تو ماں باپ کی روح کو سکون ملے گا۔ ماں پارا کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ عمیر نادم سا ہو گیا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا، مسائل ہی اتنے تھے۔ رات جلد ہی سب بستر پر پڑ گئے، پچھلی رات کے سفر سے تھکے ہوئے تھے مگر نیند کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ صدف کہہ رہی تھی، ماما ممانی نے اپنا عید کا سوٹ دکھایا، آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گی، 5000 کا سوٹ ہے۔ انجلی بولی، اور جوتا 3500 کا۔
اور ماموں نے تو اپنا 4,000 کا صرف کرتا ہی لیا ہے۔ ماما دیکھنا جب ماموں عید کے روز پہنیں گے تو کتنے پیارے لگیں گے۔ اور ممانی بتا رہی تھی چھوٹی عید پہ پورے 10,000 کی عیدی لی تھی انہوں نے ماموں سے، اور اس عید پر 5,000 سے کم نہیں لیں گی۔ ماما کیا بچوں کے کپڑے بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں؟ 3,000 کے سوٹ تھے بچوں کے، وہ جو ممانی نے ہمیں دکھائے تھے، ان پر پرائس ٹیگ لگے ہوئے تھے۔ جویریہ نے کہا، تم نے آتے ہی ندیدوں کی طرح ان کے شاپنگز ٹٹولنی شروع کر دی تھی۔ ماں پارا نے اپنے بچوں کو ڈانٹا۔ ہم کیوں ٹٹولنے لگے؟ ممانی پوچھ رہی تھی کیسے کپڑے بنوائے ہیں۔ جویریہ نے صاف صاف بتا دیا کہ ماما نے تو اپنے بنائے ہی نہیں، اور ہم سب کے 500 والے سوٹ ہیں، مگر جب ممانی اور ان کے بچوں کے کپڑے دیکھے تو یوں لگا جیسے ہمارے کپڑے تو ماسیوں جیسے۔ جویریہ کے لہجے میں اتنی حسرت تھی کہ وہ کلس کر بیٹھ گئی۔ صدف اور اندلیب کے چہرے پر بھی یہی تاثرات تھے۔ اب یہ بات تم دونوں نہیں کہو گی۔ ماں پارا سخت برہم تھی۔ کم عمر بچیاں سادہ کپڑے پہنتی ہیں اور سادہ سب سے بڑا حسن ہے۔ تم میں سے کوئی بھی یہ کمزوری ظاہر نہیں کرے گا، سمجھی تم لوگ؟ ہم سب عید گزارنے آئے ہیں، منانے نہیں۔ کیا مطلب ماما؟ وہ تینوں ہی سمجھ نہیں سکی تھی۔ اگر ہم عید منا سکتے تو اپنے گھر پہ ہی منا لیتے۔ ماں پارا کا لہجہ اتنا افسردہ تھا کہ تینوں ہی بچیاں سہم سی گئیں۔ جیسے اور وقت گزر جاتا ہے یہ تہوار بھی گزر جائے گا، ماں پارا نے کہا تو اندلیب جھپٹ کر بولی، کوئی بات نہیں ماما، اس بار تو نہیں، شاید اگلی بار عید منا سکیں۔ وہ اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ جب ہم وہاں سے چلے تھے تو اویس کو خارج تھی۔ آپ نے دیکھا یہاں آتے ہی بالکل پرسکون ہے یہ۔ اگر ہم جگہ تبدیل نہ کرتے تو شاید خارش ہمارا پیچھا نہ چھوڑتی۔ صدف یاد دہانی کرا رہی تھی۔ قربانی کے بعد سب نے مل جل کر گوشت کھایا۔ ماں پارا کا بیشتر وقت پکانے میں گزرا۔ بھائیوں کی فیملیاں بہت عرصے بعد اکٹھی ہوئی تھیں۔ گھر میں رونق اور ہی تھی۔ بچیوں کے چلملاتے آنچل، لڑکوں کے کہکے، باربیکیو کی خوشبو سے عید کی شام کی رونق کو دوبالا کر رہی تھی۔ ماں پارا کو بہت خوشی تھی۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی، کیونکہ اس کے بچے بھی عید کے ان لمحوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ عمیر نے ایک طرف ڈھیر ساری آگ جلا رکھی تھی اور بکروں کی رانیں روسٹ کر رہا تھا۔ بچے اس چیز سے لطف لے رہے تھے۔ فضا میں گرماہٹ بھی تھی اور کھانوں کی چٹپٹی خوشبو بھی۔ یہ وہی آنگن تھا جہاں امی ابو کے زیر سایہ ان کا بچپن گزرا تھا۔ تب عید کی رونقیں اسے بھی بڑھ کر ہوتی تھیں۔ ماں پارا کو آس پاس سے کہیں والدین کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ کبھی حال میں تھی اور کبھی ماضی میں۔ ایک دم ہی اس کا دل اس محفل سے اچاٹ ہو گیا اور وہ سب سے الگ تھلگ جا بیٹھی۔ کیا بات ہے آپا؟ خیام بھائی یاد آ رہے ہیں؟ نادیہ کوئلے جلا کر اس کے قریب لے آئی تو ساجدہ اور سائمہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس میں ہاتھ سینکنے لگی۔ خیام وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے مسکرائیں، ہر بار ہی خیام کے ساتھ عید مناتی ہوں، شادی کے بعد پہلی بار تم لوگوں کے ساتھ عید منا رہی ہوں، تو پھر بتائیں کیسی لگ رہی ہے عید؟ ذرا پلیٹ تکے ڈال کر دینے لگی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ اس سوال سے تو ماں پارا گمسم ہو گئی تھی۔ بظاہر تو اس نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بلکہ خود سے عہد لے رہا تھا، اگلے برس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے قربانی کی توفیق دے تو میں اپنے والدین میں سے ایک اور خیام کے والدین میں سے ایک کی قربانی ضرور کروں گی، اور کسی سے غرض نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی اور والدین کے خالص ثواب کے لیے۔ والدین جو ہمیں پالتے ہیں، ہمارے دکھ سکھ برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے جانے کے بعد ہم کتنے محرم ہو جاتے ہیں۔ ان کے چھوڑے گئے سانسوں پہ عیش تو کرتے ہیں مگر انہیں بھول جاتے ہیں۔ اسے یہ افسوس بھی تھا کہ خیام نے بچوں کے بنا روکھی پھیکی عید منائی ہوگی، اور وہ نہ بھی آتی تو کیا تھا، اس نے سچے دل سے عہد کیا تھا۔ تبھی رات خیام کا فون آ گیا۔ خیام نے اسے یہ خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا تھا کہ اس نے جو کمیٹی ڈال رکھی تھی آج ہی وہ کمیٹی کھل گئی، اس لیے اس نے ارادہ کیا ہے کہ عید کے تیسرے روز 2 بکروں کی قربانی کرے گا۔ وہ بچوں کو لے کر رات کی ٹرین میں بیٹھ جائیں، صبح تک وہ لوگ ملتان پہنچ جائیں گے اور تیسرے دن وہ قربانی کریں گے۔ خیام نے کتنی بڑی نوید سنائی تھی۔ ماں پارا کی آنکھوں میں خوشی و تشکر کے آنسو آ گئے۔ اب اس کے بچے بھی گھر میں ایسی عید منا سکیں گے، مگر وہ اپنا عہد نہیں بھولی تھی جو اس نے دل میں کیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتا؟ اسے اللہ پہ بہت پیار آ رہا تھا۔
بس ہماری نیتیں ہی درست نہیں ہوتی۔ وہ میری قربانی کو ضائع نہیں کرانا چاہتا تھا، اس نے صحیح ادراک و فہم عطا کی، تب ہی قربانی کی توفیق دی۔ وہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرتی تھوڑا تھا۔ ختم شد۔ تو بتائیں جی کیسی لگی آپ لوگوں کو سٹوری؟ تو آپ لوگ اگر اچھی لگی تو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہی ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے چینل کو، اور کمنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔